अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी रिसेंटली जब डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात हुई पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक साहब के साथ, तो दोनों कंट्रीज में एक तरह से कुछ लोगों ने इस बात को पसंद भी किया, कुछ ने नापसंद भी किया, और कई लोगों ने कहा कि भाई ये क्या हुआ है, और कई लोगों ने कहा बहुत अच्छा हुआ है। बहरहाल अभी हम इसी सिलसिले में लगे हुए थे कि अचानक से डॉक्टर जयशंकर का स्टेटमेंट सामने आता है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज अ बैड नेबर। ठीक है, पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी नहीं है, ये बात की। अब इस पर लोग एक बार फिर यहाँ पे डिबेट का सिलसिला शुरू हो गया कि जी पहले तो इतनी तारीफें हो रही थी, पहले तो हाथ हाथ मिलाए जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो फिर अचानक से डॉक्टर साहब ने ये, या डॉक्टर जयशंकर ने ये कैसे कह दिया कि जी पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी नहीं है, इसके लिए तो कई चीजें, कई बातें और कई दलीलें दी जा सकती हैं, जिसके जो कि कह लीजिए जो भारत की तरफ से कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या यही अल्फाज अफगानिस्तान इस्तेमाल करता है? क्या अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी है? यकीनन अफगानिस्तान भी नहीं कह रहा। इस वक्त जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के दरमियान बॉर्डर बंद है, हर तरह की तिजारत, हर तरह का ट्रेड बंद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पहले अफगानिस्तान को भी नुकसान हो रहा था। अब अफगानिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत हो जाने से अफगानिस्तान शायद उस अपनी प्रॉब्लम में से निकल आए। लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान की बहुत कोशिश है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान के साथ मेल मिलाप हो जाए, अफगानिस्तान के साथ बातचीत हो जाए और ट्रेड का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जो कि इस तरह की किसी भी बात को मानने को या इस चीज को फॉलो करने के लिए या पाकिस्तान के साथ दोबारा से टर्म्स को बेहतर बनाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा है। पाकिस्तान ने ये समझा था कि जी शायद बहुत ज्यादा अफगानिस्तान जो है हमारे मुकाबले में एक छोटी कंट्री है, हमने ही तो उनकी गवर्नमेंट बनाई थी। लेकिन जिस वक्त अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट थी, क्या उस वक्त पाकिस्तान के टर्म्स ठीक थे? क्या उस वक्त पाकिस्तान के साथ दोस्ती यारी थी? यकीनन उस वक्त भी जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी उसकी भारत के साथ जो है वो बातचीत भी चल रही थी। और यहाँ तक मुझे याद पड़ता है अशरफ गनी साहब जो है उन्होंने भारत का विजिट भी किया था, पाकिस्तान का उन्होंने सिर्फ एक बार ही विजिट किया था। लेकिन इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है उसके साथ भी अगर ये टेंशन जो है मुसलसल हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है और कहीं भी कम होती दिखाई नहीं दे रही। दूसरी तरफ भारत है जो कि पाकिस्तान को साफ साफ जिसने कह दिया कि जी या बताया गया कि जी पाकिस्तान के साथ हमारे टर्म्स ठीक नहीं है और वो तब तक सही नहीं होंगे जब तक पाकिस्तान जो है वो अपने यहाँ से टेररिज्म जो है उसको सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा। पाकिस्तान का कहना है कि नहीं जी हम तो कोई टेररिज्म ना करते हैं, ना ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन उस बात का क्या किया जाए कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो है जब ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं वो जाकर इंटरनेशनल मीडिया पर कहते हैं कि हाँ जी हमने मिलिटेंट्स पाले, हाँ जी पाकिस्तान ने 30 साल मिलिटेंट्स पाले और ये गलती की डॉलर लेने के लिए। और यही नहीं, जनरल परवेज मुशर्रफ का भी स्टेटमेंट मौजूद है, उनकी बुक भी मौजूद है। और उसी के साथ साथ जो बिलावल भुट्टो जरदारी जिनके लिए इस वक्त बहुत बातचीत की जा रही है और कहा जा रहा है कि शायद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो बिलावल साहब को बना दिया जाए, इसलिए कि उनके अब्बा जी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बेटे को ले आया जाए। तो फिर उनका ये कहना कि हाँ जी पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है, और ये उन्होंने कोई पाकिस्तानी मीडिया को नहीं कहा है, उन्होंने ये बात उन्होंने भी ख्वाजा आसिफ के साथ एक इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए ही कही है। बाकी जो यहाँ पे जिस तरह के अनमोल रतन पाए जाते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, या फिर कह लीजिए लखवी वकवी और कई दूसरे नाम, उनका पाकिस्तान क्या करेगा। साथ ही साथ एहसान उल्लाह एहसान जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक का जो मेन मास्टरमाइंड माना जाता है पाकिस्तान की एजेंसीज के पास से ही वो गायब हो जाता है और उसके बाद आजकल वो ट्विटर पे दिखाई देता है और इन्हीं को ट्रोल कर रहा होता है। तो आखिर इस तरह के लोगों को जब तक पाकिस्तान की स्टेट सपोर्ट करती रहेगी, इसको कोई आम आदमी तो सपोर्ट कर रहा नहीं है, क्योंकि अगर स्टेट चाहे तो इन लोगों को ढूंढ ढांड कर और इन लोगों को सजा दी जा सकती है, पब्लिकली सजा दी जा सकती है, ताकि आप कम से कम भारत को या दूसरी कंट्रीज जो आपको ये इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तान से इस किस्म के लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, उनको आप ये जवाब दे सके कि अब हम सपोर्ट नहीं कर रहे और हमने देखिए जी इनको चौक पे सजा दे दी है या इनको हमने जेल में डाला है, जो भी। लेकिन सभी जानते हैं कि चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, इन लोगों को जो है किस तरह से जो है वो सपोर्ट किया जाता है। इनको हाउस अरेस्ट के नाम पे, वो भी इसलिए क्योंकि हम एफएटीएफ से बाहर निकलना चाह रहे थे,
اور ہم نکل نہیں پا رہے تھے. اس کے لیے کہا یہی گیا کہ جی حافظ سعید کو 31 ایئرس کی جیل دے دیے, تو اس کے بعد کہیں جا کر FATF سے پاکستان باہر آ پایا. لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہ لوگ اب پاکستان کے لیے درد سر بن چکے ہیں, اور ان کی وجہ سے پاکستان مشکل میں پڑتا چلا جا رہا ہے. لیکن تب بھی ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے, ان کو کس طرح سے روکا جائے یا ختم کیا جائے, یہ بات آج بھی لوگوں کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا سوال ہے, جس سے کہ اسٹیٹ جو ہے اس وقت آنکھیں چرا رہی ہے. لیکن جب تک آپ اس طرح کے لوگوں کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کریں گے اور آپ کے پاس اس طرح کے لوگوں کو اگر آپ سپورٹ کرتے رہیں گے, تو بھارت کا تو آپ کہہ لیجئے کہ صرف ایک نام ہے. اس وقت افغانستان بھی پاکستان سے یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جی آپ کے یہاں سے ٹیررزم ہو رہی ہے, پاکستان افغانستان سے کہہ رہے کہ آپ کے یہاں سے ٹیررزم ہو رہی ہے. اب دونوں ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں, لیکن اس کے بعد کوئی حل نہیں نکل رہا. پاکستان اس وقت شدید مشکل میں ہے, کیونکہ بھارت کی طرف سے ٹریڈ تو خیر عمران خان صاحب نے بند کر ہی دی تھی, لیکن انہی کے ساتھ ساتھ اس وقت جو افغانستان کی طرف سے بھی ٹریڈ بند ہو گئی ہے, اس سے یقیناً یہاں پر رہنے والے لوگوں کو بالکل جیسے کہتے ہیں نا دن میں تارے نظر آ گئے. لیکن یہ تارے صرف ان لوگوں کو نظر نہیں آئے کہ جو عام پبلک ہے, بلکہ اس وقت کے جو پاورفل لوگ ہیں, یعنی جن کا ہر طرف حکم چلتا ہے, جن کی مرضی سے پالیسیز بنتی ہیں, جن کے اوپر واہوائی کی جاتی ہے, انہوں نے ایک نیا تماشا جو شروع کر رکھا ہے کہ جی ملٹری ڈپلومیسی. اب یہ ملٹری ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے, یہ ورڈ نکالا گیا ہے, اور بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ تو امریکہ بھی ہے اور ہمارے ساتھ تو امریکن پریزیڈنٹ بھی ہے, لیکن یہ بات کوئی نہیں بتا رہا کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں. اور یہ ملٹری ڈپلومیسی کا ورڈ جو ہمارے مین اسٹریم میڈیا پر آج کل بار بار دہرایا جاتا ہے یا دہرایا جا رہا ہے, اس کو آخر کن لوگوں نے نکالا اور کن لوگوں نے ان کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ بات کی جائے. یقیناً اس وقت پاکستان کی جو لوگ ہیں, خاص طور پہ وہ جو کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں یا جو پارلیمنٹ لائے ہیں, وہ شدید مشکل میں دکھائی دے رہے ہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس وقت ان کی حکومت چلی جائے. اگر آصف علی زرداری صاحب کو دیکھا جائے تو زرداری صاحب اپنے بیٹے کو لانے کے لیے جیسے کہتے ہیں نا سر تن من دھن ہر چیز کا زور لگا رہے ہیں. دوسری طرف شہباز شریف صاحب ہیں جن کی نیا ڈوبتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور ان کو یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو چلتا کیا جائے, جو کہ یقیناً بہت حد تک ممکن ہے کہ اب ان کی گورنمنٹ جو ہے اس کا چل چلاؤ ہے. اور دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ان کے بیٹے بلاول کو جو ہے, یا بلاول بھٹو زرداری جو ہیں, ان کو جی لایا جائے اور ان کو ایک طرح سے پرائم منسٹر بنایا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر طرف سے مشکلیں ہی مشکلیں دکھائی دے رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں پاکستان کی فورسز کے لیے, پاکستان کے فیلڈ مارشل کے لیے یا پاکستان کی آرمی کے لیے, وہ بھی ان کو اس وقت بہت ہی مشکل کام لگ رہا ہے. ایک آرٹیکل آیا اور اس آرٹیکل نے ایک دھوم مچا دی, اور جی کہا گیا اس آرٹیکل کے اندر کہ جی بالکل وہی بات جو ہم کئی عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جی جو رسپیکٹ ہے وہ گین کی جاتی ہے. کسی کو ڈرا دھمکا کے نہ تو آپ رسپیکٹ کروا سکتے ہیں, اور نہ ہی کسی کو ڈرا دھمکا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی کنٹری سے یا اپنے کنٹری کے لوگوں سے پیار محبت جو ہے وہ جتائے. یقیناً ایک جیسے مواقع یا ایک جیسے فیسلٹیز لوگوں کو جب نہیں ملیں گی تو لوگ اس کے اوپر شور بھی مچائیں گے, لوگ اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کریں گے, اور لوگ اس کے اوپر کئی طرح کے کہہ لیجئے کہ الزامات بھی ہیں وہ بھی لگائیں گے گورنمنٹ کے اوپر. اگر بلوچستان کی بات صرف کریں تو بلوچستان میں اس وقت جو حالات ہیں وہ یقیناً پاکستان کے جو وہ پاورفل لوگ ہیں جو کہ سب کچھ کنٹرول کرتے ہیں ان کے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ بہت سخت پریشان ہے. بار بار بھارت کا نام لیا جاتا ہے کہ جی بلوچستان میں بھارت نے گڑبڑ کر رکھی ہے, بلوچستان میں بھارت کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو کوئی مجھے بتائے گا کہ بلوچستان میں جو 69% بچے اسکول سے باہر ہیں, کیا ان کو بھارت نے باہر رکھا ہے؟ کیا یہ بھارت نے کہا تھا کہ جی آپ بلوچستان میں لوگوں کو ان کے رائٹس نہ دیں؟ کیا یہ بھارت نے کہا ہے کہ آپ بلوچستان میں جو بچے ہیں 69%, بہت بڑا نمبر ہے جی, 69% بچے جو ہیں ان کو آپ اسکول میں نہ بھیجیں؟ کیا ان لوگوں کے حقوق کو یا ان لوگوں کے جو رائٹس ہیں بلوچستان میں, ان کے رائٹس کو بھارت نے کہا ہے کہ آپ ان کو نہ دیجئے؟ کیا ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو اور اس طرح کے لوگوں کو جو کہ وہاں کے ایکٹیوسٹ ہیں جو وہاں کے لیے بھلائی جاتے ہیں, ان لوگوں کو اریسٹ کرنے کے لیے بھارت نے کہا ہے؟ بہرحال یہ تمام حرکتیں, تمام کرتوت جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں کے ہی لوگوں کی ہیں, اور بجائے اپنی غلطی کو ماننے کے اب ایک نیا ورڈ جی ڈپلومیسی, ملٹری ڈپلومیسی نکال کر اور یہ اب یہ بتا رہے ہیں کہ جی ملٹری میں بھی کوئی ڈپلومیسی چل رہی ہے. اور مگر یہ تو ہمیشہ سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ جی ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے, جبکہ سیاست سے گھسیٹ کے ان کو باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مگر بہرحال یہ باہر جانے کو تیار نہیں ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب سے بھی کئی طرح کی آوازیں اٹھی. ایک طرف تو سعودی عرب نے جو ہے وہ بڑا کہہ لیجئے کہ ان کا ایک اعزاز یا پھر ایک میڈل جو ہے
وہ بھی جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کو دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس طرح کی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ MBS جو ہے وہ پاکستان کی اتھارٹیز سے ملنے کو تیار نہیں ہے، بار بار کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سے ملاقات ہو جائے. یہ دو طرح کی خبریں چل رہی ہیں، لیکن بہرحال اس وقت پاکستان جو ہے وہ اس مشکل میں ضرور ہے کہ دونوں طرف کے بارڈر جو ہیں وہ بند ہیں. ایک طرف سے افغانستان کا بارڈر بھی بند ہے، دوسری طرف سے ہندوستان کا بارڈر بھی بند ہے ٹریڈ کے لیے. اب اگر دونوں طرف سے بارڈر بند ہو جائیں گے، ٹریڈ بند ہو جائے گی، تو جو چیز بھی پوری دنیا کا چکر لگا کے کسی طریقے سے پاکستان میں پہنچائی جائے گی تو یقیناً وہ مہنگی ہو جائے گی، اس کی تعداد بھی کم ہو جائے گی، لوگوں کو جو چیزیں فوری طور پہ مل جانی چاہیے وہ بھی ملنے میں مشکل آئے گی. یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا. ہمیں ہمیشہ یہی لگا کہ اگر ہم افغانستان کا بارڈر بند کر دیں گے تو جی افغانستان والوں کی تو چیخیں نکل جائیں گی، وہ تو بولیں گے بھائی ایسا کیسا ہمارا نقصان ہو گیا. اور اسی طریقے سے اگر ہم نے جو ہے جا کر ہندوستان کا بارڈر بند کر دیا تو ہندوستان والے بھی پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں شاید بھوکے مر جائیں گے کہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہو رہی. لیکن یہ تمام چورت جن لوگوں نے بیچا، یہ تمام باتیں جن لوگوں نے کی، انہوں نے یہ سوچنا بھول گئے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ نزدیکی فائدے سے پہلے دور کا نقصان دیکھنا چاہیے. تو یقیناً دونوں کنٹریز اپنی اپنی جگہ بالکل آرام سے، نہ بھارت کو ہم سے کوئی فرق پڑا ہے اور نہ ہی افغانستان کو کوئی ہمارے سے نہ بات کرنے سے ان کا کوئی نقصان ہوا ہے. یقیناً نقصان اس وقت پاکستان کا ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. افغانستان پاکستان جو ہے وہ ہندوستان سے تو بات نہیں کرتا کہ جی آپ بارڈر کھول دیجئے. ہاں ادھر ادھر سے گھما پھرا کے ضرور بات کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا جلیبی بنا کر یا ادھر ادھر سے کہلواتے ہیں. لیکن افغانستان سے کافی حد تک جو ہے وہ ڈائریکٹلی بھی کہا جا رہا ہے کہ جی بارڈر کھول دیا جائے، لیکن انہوں نے مستقل مطلب اور زیادہ تالے شالے لگا کر اور بارڈر کو سیل کر دیا اور کہا ہے کہ بالکل اپنی شکل میں دکھانا تم لوگ. تو اس وقت افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں جو 36 کا آنکڑا چل رہا ہے وہ جی بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اور ایسے میں اگر ڈاکٹر جے شنکر کی یہ سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ پاکستان ایک اچھا پڑوسی نہیں ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ صرف ہندوستان کے لیے نہیں کہہ رہے، اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جس کا بھی بارڈر لگتا ہے شاید انہوں نے ان تمام ہی کنٹریز کو کے بارے میں اپنی اس رائے کا اظہار کیا ہے. لیکن ہمارے لوگوں کو کیونکہ بہت لمیٹڈ سوچ ہے، آگے تک سوچنے کی ہم لوگ کوشش نہیں کرتے اور شاید ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم بیکار کی باتوں میں زیادہ لگے رہتے ہیں. اس وجہ سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ڈاکٹر جے شنکر نے ایک ساتھ ہی کئی کنٹریز کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، یعنی کہ پاکستان ایک اچھا پڑوسی نہیں ہے. کیا ایران ہمیں اچھا پڑوسی مانتا ہے؟ کیا ایران کی طرف سے پاکستان میں ٹیرر کیمپ پہ اٹیک نہیں ہوا تھا؟ بالکل ہوا تھا. اس کے بعد پاکستان نے جواب میں کہا کہ جی ہم بھی ٹیرر کیمپ پہ اٹیک کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایران کے اوپر جو ہے وہ ٹیرر کیمپ کا کہہ کے اٹیک کیا تھا. افغانستان میں پاکستان کہتا ہے ٹیرر کیمپ ہے، وہ پاکستان کے جو ہے وہ افغانستان پہ اٹیک کر رہے ہیں، اور افغانستان کے TTP کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان پہ اٹیک کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان سے لوگ وہاں جا کے گڑبڑ کر رہے ہیں، جبکہ یہی الزام جو ہے وہ افغانستان کے اوپر پاکستان لگاتا ہے. جس وقت ہم بھارت کی بات کرتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان میں ٹیرر کیمپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور کچھ عرصے پہلے آپ کو جانتے ہیں آپ لوگ لاسٹ ایئر مئی میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد کہا گیا کہ جی بھارت نے جو ہے وہ ٹیرر کیمپس کے اوپر اٹیک کیا اور تقریباً 9 سے 11 جگہ پر جو ہے یہ اٹیکس چلے، اور جواب میں پاکستان نے اٹیک کیا. لیکن پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان نے بھارت میں موجود کسی ٹیرر کیمپ پہ اٹیک کیا، جبکہ بھارت نے بار بار کہا کہ جی ہم نے ٹیرر کیمپ پہ اٹیک کیا ہے، نہ ہم نے پاکستان کے سیویلینز پہ کیا ہے، نہ پاکستان کی فورسز پہ کیا ہے، نہ پاکستان میں کوئی اگر خزانے وزانے گڑے ہوئے نہ اس پہ کیا ہے. تو کیا پاکستان کے پاس کوئی ایک دو جگہوں کے نام ہیں جو وہ یہ کہہ سکے کہ جی ہم نے بھارت کے اوپر اٹیک کیا ہے کیونکہ یہ ٹیرر کیمپ سے؟ اگر ہیں تو پاکستان کی سٹیٹ بتائے کہ وہ ٹیرر کیمپ بھارت میں کہاں ہیں جہاں پہ وہ اٹیک کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ جیسے بھارت نے کئی بار کئی نام دیے ہیں جس میں کہ حافظ سعید، مسعود اظہر، لکھوی شکوی اور بے شمار دوسرے نام ہیں، تو کیا کہ جی یہ ٹیررسٹ ہے، یہ ہمارے کنٹری میں، یعنی کہ یہ بھارت نے کہا کہ بھارت میں جا کر گڑبڑ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں. تو کیا ممبئی اٹیک سے لے کر اور ابھی تک جتنے بھی بھارت میں اٹیکس ہوئے اس کے اوپر جو ہے پاکستان کا نام لیا گیا اور اس میں ان لوگوں کے نام بھی شامل کیے گئے، حافظ سعید، مسعود اظہر اور کئی دوسرے لوگوں کے؟ کیا پاکستان کے پاس 2-4 نام ایسے ہیں جو بھارت کو دے سکے کہ جی آپ کے یہاں سے یہ فلانے XYZ جو بھی اینا مینا ڈکا کوئی آپ کے یہاں سے آئے ہیں اور انہوں نے آ کے پاکستان پہ اٹیک کیا ہے اور یہاں پر وہ ٹیرر اٹیک کے نام پر پاکستان میں یہ سب کچھ ہوا ہے؟ کیا پاکستان کے پاس وہ نام ہے؟ ڈیفینیٹلی پاکستان کے پاس وہ نام نہیں ہے. اگر ہوتے تو ابھی تک ہمارے لوگ جو ہیں وہ بتا کر جو ہے ان کے گلے سوکھ گئے ہوتے، انہوں نے بہت بڑی بڑی پریس کانفرنسز کر لی ہوتی، انہوں نے بڑے بڑے چینلز جو ہیں اس پر شوز آ چکے ہوتے، سوشل میڈیا پہ بھرمار ہو چکی ہوتی. لیکن ایسا نہیں ہے، اگر کوئی بات کرتے بھی ہے تو کہتے ہیں وہ جی کینیڈا میں ایسا ہو گیا. اچھا کینیڈا میں ایسا ہو گیا
اور وہ بھی وہ خالستان کے لوگ، جی ہاں کہہ لیجیے خالستان موومنٹ کے جو لوگ ہیں یا خالستان سپورٹرز جو ہیں، ان کے اوپر اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں ہمارے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جی وہ خالستان کے کینیڈین جانے یا بھارت جانے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم بیچ میں کس لیے وہاں پر اپنی جو چورن بیچنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر یہی بات پاکستان میں کی جائے، جو ہم بار بار ہندوستان کے لیے کہتے ہیں کہ جی خالستان تو بن کے رہے گا اور ہم خالستان کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر آپ سوچیں کہ یہ بات بھارت کو بری لگ رہی ہے، لیکن اگر سیم یہی بات بھارت پاکستان کے لیے کہتا ہے کہ جی بلوچستان کا ساتھ دے رہے ہیں، بلوچستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، بلوچستان کی موومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا کچھ بھی جو وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں، اگر بھارت کی طرف سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، تب تو ہمیں بہت برا لگتا ہے، ہم بڑا مائنڈ کر جاتے ہیں، ارے بھارت نے ایسا کیسے کہہ دیا۔ لیکن جب اسی قسم کی باتیں ہم بھارت کے لیے کرتے ہیں، تب ہمیں نہ تو کوئی شرم آتی ہے، نہ کوئی غیرت آتی ہے، نہ کوئی ہم سوچتے ہیں کہ ہم دوسرے کے معاملات میں ٹانگ اڑا رہے ہیں یا ہم دوسرے کے معاملات کو خراب کر رہے ہیں۔ لیکن ہاں اگر وہی پلٹ کر اسی طرح کا رویہ، اسی طرح کی بات ہمارے لیے کر دی جائے تو ضرور ہمیں مرچیں لگتی ہیں۔ دوسری طرف یہ کہ ظاہر ہے خالستان تو کہیں ہے ہی نہیں، اور خالستان والے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، خالستان سپورٹر سے بھی نہیں کہہ سکتے ہمارے رائٹس نہیں دیے جا رہے، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ ایسا کچھ کہتا میں نے کبھی سنا نہیں۔ اگر کسی نے سنا ہے تو آپ ضرور مجھے ان کی ویڈیو یا کوئی آرٹیکل یا کوئی چیز ہو تو وہ بھیج سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر پاکستان کی طرف دیکھا جائے تو بلوچستان موجود ہے، بلوچستان کے لوگوں کو رائٹس نہیں دیے جا رہے، بلوچستان کے لوگ پریشان ہیں، بلوچستان کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جگہ جگہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ تو ایک کہہ لیجیے اوپن سیکرٹ ہے اور ساری دنیا جانتی ہے، تو بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو ان کے رائٹس دیے جائے، ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کو ہر وہ چیز پرووائڈ کی جائے جس کے کہ وہ حقدار ہیں اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو۔ تو اس طرف تو جایا نہیں جا رہا، اس لیے کہ چاہے وہ کے پی کے لوگ ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے لوگ ہوں، پاکستان میں نے ہمیشہ کہا ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر یا پی او کے جس کو کہا جاتا ہے وہاں کے لوگوں، میں نے کئی بار کہا ہے کہ ان لوگوں کو پاکستان میں ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے کے پی کے چیف منسٹر جب پنجاب میں گئے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا کہ بھائی نکلو، لائٹیں دیکھ لی، چلو بتیاں دیکھنے آئے تھے، اب جاؤ یہاں سے۔ اور اسی طرح کا سلوک جو ہے وہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں ایک بڑی تعداد بچوں کی، جیسے میں نے کہا کہ اسکول سے باہر ہے، اس کے ساتھ ساتھ پینے کا صاف پانی بھی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، اور کئی دوسری چیزیں جو وہ صوبہ ہمارا یا پروونس سب سے غریب ترین علاقہ جو ہے وہ بلوچستان کا ہے، لیکن دوسری طرف سب سے امیر ترین پروونس جو ہے وہ بھی بلوچستان ہے۔ مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے جو کچھ ملتا ہے، چاہے وہ ریئر ارتھ منرلز ہو، چاہے وہ گیس ہو یا کچھ بھی ہو، ہر چیز جو ہے وہ اٹھا کے باہر لے آئی جاتی ہے، کسی کبھی پنجاب میں، کبھی اور علاقوں میں، کبھی چائنا کو بھیج دیتے ہیں، کبھی امریکہ کو چونا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ موجود جن لوگوں کا وہ حق ہے، جن کا وہ رائٹ ہے، جن کی وہ سامان ہے یا جن کی وہ چیزیں ہیں، ان تک جو ہے وہ یہ سامان یا یہ سب کچھ، یہ فیسلٹیز نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے وہ لوگ مشکل میں رہتے ہیں، وہ لوگ پریشان رہتے ہیں، وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ناراض رہتے ہیں۔ اب وہاں پہ جو حکومت بنائی گئی ہے بلوچستان میں، وہ بھی ایک طرح سے وہی گورنمنٹ ہے جو کہ یہاں کے بھائی لوگ نے یا ادھر کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی منظور شدہ گورنمنٹ ہے، اسی وجہ سے وہ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم کہیں کہ ایران بھی ہم سے ناراض رہتا ہے، افغانستان بھی، ایک چائنا چھوڑ کر، چائنا بھی تھوڑا بہت ناراض ہے کیونکہ چائنا کا بھی سی پی سی ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا۔ جتنا بھی پیسہ چائنا نے لگایا وہ کھا پی کر بغیر ڈکار مارے ہمارے لوگ جو ہیں چونا وونا کھلا کر ان کو، اور 9-11 ہو گئے، یہاں تک کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ، جی ہاں وہی پیزا فرنچائز والے، پیزا والے بھائی جی، تو انہوں نے جی اپنے بہت سارے پیزا فرنچائز بنائے اور اس کے بعد وہ ہو گئے 9-11۔ انہوں نے بھی جو ہے وہ ان سے بھی نہ کوئی پوچھ گچھ ہوئی، نہ کچھ پوچھا گیا، نہ کچھ کہا گیا، نہ ہی پیسے واپس مانگے گئے۔ الٹا انہوں نے جی سی بی سی سے خوب جتنا کہتے جتنی کرپشن کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی، اور اس کے بعد وہ نکل گئے۔ اور اسی طرح سے اور بھی کئی لوگ ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے ان کو یہ کلین چٹ دی تھی۔ لیکن عمران خان کے کلین چٹ دینے کی اگر آپ کو اتنی ہی فکر ہے تو بھئی عمران خان تو اب جیل میں، اب جا کے عاصم سلیم باجوہ کو اریسٹ کر لیں۔ جنرل افضل، میں ان کی فوٹو بھی دکھا دیتی ہوں، ویسے میں عاصم سلیم باجوہ کی بھی ڈھونڈ رہی تھی کہ ان کی تھی میرے پاس ایسے پیزا لے کے گھومتے ہوئے۔ تو خیر اب یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جی کووڈ کے زمانے میں ایک پیشنٹ کے اوپر ان کا کہنا ہے کہ 25 لاکھ خرچ آیا تھا، یہ ان کا کہنا ہے، یعنی کہ جو پاکستان کو
पैसे मिले थे इंटरनेशनली, जो पाकिस्तान को डिफरेंट कंट्रीज से डोनेशन जो मिले थे, उसमें इनका यही कहना है कि जी पाकिस्तान जो है उसमें जितने लोग जो थे कोविड के जमाने में उनके ऊपर 25 लाख का खर्चा हुआ था, और ऐसे करके जो पैसे आए थे वो इन्होंने जो है उसका खर्चा बता के हाथ झड़ के ये निकल गए। अब कोई इनको बुलाएगा, इनको कटहरे में खड़ा करेगा, इनसे पूछेगा, और इन्हीं के जैसे बहुत से और दूसरे इनके लोग हैं जिनको कि मेरा ख्याल है बुलाना चाहिए, पूछना चाहिए और कहना चाहिए कि जी आप ऐसी कौन सी वैक्सीन लगा रहे थे, आप ऐसी कौन सी मेडिसिन दे रहे थे जिससे कि आपको एक एक पेशेंट पे 25-25 लाख का खर्चा आ गया, लेकिन जाहिर है कि इनसे कोई नहीं पूछेगा। एक वो बेचारे मासूम से वो जो थे फैज हमीद साहब, वही वही पिछवाड़े वाले, और जिनकी वाइफ ने गलत निशाना लगाया था ना, हमने कई बार आपको बताया था कि जी वो वाले, जी जी, उनको जो पकड़ के जी सजा वजा सुना दी है और कहा है कि जी इनको 14 साल जो है कैदे बामुशक्कत, बल्कि मुझे आसिम सलीम बाजवा साहब मेरा ख्याल है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे इनका भी फोटो मिली है तो मैं दिखाई देती हूँ आप लोगों को। तो जी हाँ, ये जी आसिम सलीम बाजवा साहब और वो जो फैज हमीद साहब है बेचारे, बेचारे मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनकी किस्मत ही खराब है। मतलब एक बार वो कहीं कूचीकू कर रहे थे तो उनकी वाइफ ने आके निशाना लगाया था, जो कि गलती से आपको पता है ना कहाँ लगा था, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं उन्होंने वहीं लगाया था। अब पता नहीं, खैर हमारे लोग तो कुछ भी करते हैं, लेकिन बहरहाल इनको भी बुला के कोई पूछ ले कि जी आपने वो जो पिज्जा फ्रेंचाइज आपने जो बनाई थी वो पैसा कहाँ से आया था। लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर सिविलियंस की गर्दन पतली होती है, इसलिए वही पकड़ी जाती है और ये बाकी सब लोग जो है ही निकल जाते हैं। इमरान खान को तो अरेस्ट कर लिया, इमरान खान को जेल में डाल दिया, लेकिन इमरान खान को कौन सा पब्लिक लेकर आई थी 2018 में? तो खैर इमरान खान इतने फेमस नहीं थे जितने अब अगर इमरान खान आते हैं बाहर और अगर इलेक्शंस होते हैं तो डेफिनेटली इमरान खान जो है वो बहुत ही बड़ी तादाद में जो है वोट भी लेंगे और बहुत ही लंबे मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि इस वक्त इमरान खान हीरो बन गए, लेकिन उस वक्त इमरान खान हीरो नहीं थे जब इमरान खान को ये एज अ प्राइम मिनिस्टर लेकर आए थे। और इमरान खान को बनाने वाले ये 3 लोग थे, टंग टंग टंग, ठीक है। अब ये 3 लोग जो इमरान खान को लाए थे, उनमें से एक ये जो बीच में है फैज हमीद साहब, इनको तो पकड़ धकड़ के बंद कर दिया, लेकिन ये बाकी के 2, इनका क्या होगा? कितने आदमी थे सरदार? 3। तो ये 3 तो थे, लेकिन इनके ऊपर 13 और होंगे, तो मेरे ख्याल है सभी को फिर सजा दें। खाली इमरान खान को अंदर करने से क्या होगा? और फिर पाकिस्तान बनने से लेकर पाकिस्तान के आज तक के पाकिस्तान में वो कौन सी गवर्नमेंट है जो पब्लिक लाई है? वो कौन सी गवर्नमेंट है जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़कर नहीं आई? अगर कोई इस बात का जवाब जानता हो तो मुझे जरूर बताए, क्योंकि मैंने तो जितनी हिस्ट्री पढ़ी, देखी और सुनी, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि कभी भी कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान में ऐसी आई है जो खुद ही आ गई हो या जिसको पब्लिक लाई हो। और उसके बाद अगर हमारे किसी भी पड़ोसी से ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो भी हमें जरूर बताइएगा कि क्या ईरान हमारे साथ है, क्या अफगानिस्तान हमारे साथ है, क्या भारत हमारे साथ है। तो ऐसे में अगर डॉक्टर जयशंकर ने कोई बात कह दी है तो उसको, उस कड़वी सी बात को जो कि सच्ची है, उसको मेरा ख्याल है कि आप लोग पी लीजिए और उसके बाद कुछ मीठा खा लीजिए, ताकि आपके मुंह का जायका या टेस्ट जो है वो सही हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो कहा है, डॉक्टर जयशंकर ने 100% ठीक कहा है। यहां से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।